अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दी प्रोग्रेसिव उर्दू हाई स्कूल से मैं साइम सर। बच्चों, आज हम 7वीं जमात की उर्दू मज़मून की एक नई नज़्म पढ़ने वाले हैं। सुकूत शाम, और इसके शायर हैं हामिद अल्लाह अफसर मेठी। बच्चों, हम शाम के मंज़र को रोज़ाना देखते हैं, लेकिन शायर ने इस नज़्म में शाम के मंज़र को बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है। आज हम इसी नज़्म का मुताला करेंगे। बच्चों, मैं पहली बात पढ़ता हूँ, आप अपनी अपनी किताबों में तवज्जो दें। पुराने ज़माने ही से रात और दिन के 24 घंटे मुकर्रर हैं, जिन्हें 8 पहरों में तकसीम किया गया है। 3 घंटों का एक पहर होता है। हमने अपनी सहूलत के लिए उनको अलग अलग नाम दिए हैं, मसलन सुबह, दोपहर, सापहर, शाम और रात के 4 पहर। सुबह, दोपहर, सापहर, शाम और रात में तरह तरह की तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। ज़ील की नज़्म में शायर ने शाम के वक्त पेश आने वाले वाक़ियात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके उन्हें खूबसूरत अंदाज़ में पेश किया है। बच्चों, पहली बात में ये बात बताई गई है कि पहले ज़माने से ही दिन और रात को मिलाकर जो 24 घंटे हैं, उन्हें 3 घंटों में तकसीम कर हर 3 घंटों को एक पहर नाम दिया है। इसी लिहाज से 24 घंटों में कुल 8 पहर मुकर्रर किए गए हैं और हर पहर में अलग अलग तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। तो यहाँ पर शाम के वक्त में पेश आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, उसका मुशाहिदा कर शायर ने पेश किया है। जान पहचान। हामिद अल्लाह अफसर मेठी 29 नवंबर सन 1895 को मेरठ में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम मेरठ के मदरसा आलिया और दारुल उलूम देवबंद में हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद की निगरानी में उन्होंने 2 बरस तक दिल्ली में अरबी तालीम हासिल की। अफसर ने अलीगढ़ से नौबहार नामी एक रिसाला भी जारी किया था। उन्होंने बच्चों के लिए दिलचस्प नज़में और मुफीद मज़ामीन भी लिखे हैं। पयाम रूह और जोए रवां इनके शेरी मजमूए हैं। हयात गांधी, माह नौ और आसमान का साया इनके काबिल ज़िक्र किताबें हैं। 19 अप्रैल सन 1974 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। बच्चों, इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें इस नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़कर सुनाया गया है, तो उसे बगौर सुनें और इसे दोहराने की भी कोशिश करें। बच्चों, ये वीडियो दीक्षा ऐप का है। आप इसी तरह की वीडियो और दूसरे मज़ामीन के और दूसरे असबाक की भी वीडियो दीक्षा ऐप पर से देख सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद हम इस नज़्म का खुलासा करेंगे। सुकूत शाम है, खामोश बस्ती होती जाती है। मुअज्जिन की सदा हल्की हवा के साथ आती है। सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है कि अब दरमांदा दिन को रात पहलू में सुलाती है। सुरूरो इम्बिसातो लुत्फ के हमराह शाम आई, नवीदे अमन और राहत लाई, पैगामे सुकून लाई। सुकूते शाम है। शफक फूली फलक पर सुर्ख बादल कुछ नजर आए। ये कैसे लाल देव अल्लाह दीवारों के सर आए। चमन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए। छतें सोनी पड़ी है, खेल कर बच्चे उतर आए। चराग अब रफ्ता रफ्ता हो चले रोशन मकानों में। बसेरे के लिए जाती है चिड़िया आशियानों में। सुकूते शाम है। बजा घंटा शिवालय में, पुजारी ने भजन गाया। इबादत और मौसीकी ने हर सू कैफ फैलाया। अकीदत ने बुतों में भी खुदा का हुस्न दिखलाया। कुछ ऐसा दर्द था आवाज में, दिल सुन के भर आया।
خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار در سبھی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، سکوت شام ہے۔ سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و اما آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے، شور گل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریخ عالم ہوتا جاتا ہے، سکوت شام ہے، خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سکوت شام ہے۔ بچوں، اس نظم کے پہلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں جو سکوت شام ہے، خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے۔ بچوں، سکوت کے معنی ہوتے ہیں خاموشی کے، تو یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شام ہونے لگتی ہے تو ہر طرف خاموشی چھانے لگتی ہے۔ بستی یعنی کہ رہنے کی جگہ جہاں پر لوگ آباد ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے شام کا وقت ہونے لگتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو بستی میں خاموشی چھانے لگتی ہے۔ مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، یعنی کہ یہاں پر مؤذن یعنی کہ اذان دینے والے، یعنی کہ مؤذن کی جو آواز ہے وہ شام کے وقت میں صدا کے معنی ہوتے ہیں آواز، یعنی کہ مؤذن کی آواز بھی شام کے وقت میں جو ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے ساتھ مؤذن کی آواز آتی ہے۔ یہاں پر جو منظر بیان کیا گیا ہے بچوں، ہم اس منظر کو مغرب کا وقت کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مغرب کی اذان جس وقت ہوتی ہے تو اس وقت سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو یہاں پر اس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اب نظم کا دوسرا شعر دیکھیے۔ صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے۔ دیکھو بچوں، صبا کے معنی ہوتے ہیں خوشگوار ہوا، تو یہاں پر شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ شام کے وقت میں جو ہوائیں چلتی ہیں، جو خوشگوار ہوائیں ہیں، وہ درخت کے پتوں سے مل کر ایک طرح سے جو پسندیدہ گیت ہیں ایسے ہم کو سنائی دینے لگتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ہم اکثر ہاں دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہوا چلتی ہے تو پتے جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے، تو شاعر اسی آواز کو یہاں پر سہانے گیت کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر صبا یعنی کہ خوشگوار ہوا پتوں سے ملتی ہے اور سہانے گیت ہم کو سنانے لگتی ہے، ایسا یہاں پر شاعر فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے۔ دیکھو بچوں، درماندہ کے معنی ہوتے ہیں تھکا ہوا، یعنی کہ ہم لوگ جو صبح سے جو کام شروع کرتے ہیں تو جیسے جیسے شام ہونے لگتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے شاعر یہاں پر فرمانا چاہتے ہیں کہ دن بھی کیا ہے اب تھک چکا ہے، تو دن کو رات اپنے پہلو میں سلانے لگتی ہے۔ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے آرام سے، یعنی کہ اسی طرح سے اب دن بھی کیا ہے، رات دن کو پہلو میں اپنے سلانے لگتی ہے۔ دیکھو بچوں، اس کے بعد اگلا شعر، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی۔ یہاں پر بچوں دیکھو، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، یہاں پر ہم معنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سرور جس کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، شادمانی کے، تو اسی طرح سے انبساط اس کے بھی معنی ہے خوشی، اور لطف یعنی کہ ہمیں معلوم ہی ہے اس کے بھی معنی ہم کو خوشی ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے ہم معنی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ساری جو چیزیں ہیں جب شام آنے لگتی ہے تو ہر طرف خوشی چھانے لگتی ہے، اور ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ ان کے ہمراہ کے معنی ہوتے ہیں ہم سفر، ہمراہ یعنی اس کے ساتھ چلنے والے ہم سفر کو کہتے ہیں۔
تو جتنی بھی ساری خوشی ہے وہ سب شام اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. یہاں پر شاعر ایسا فرمانا چاہتے ہیں. نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی. تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ نوید امن. دیکھو یہاں پر زیر اضافی کا استعمال شاعر نے کیا ہے. نوید امن، د کے نیچے جو زیر ہے اسے زیر اضافی کہتے ہیں. نوید کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری. تو یہاں پر شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ شام جو آئی ہے وہ اپنے ساتھ ایک خوشخبری لائی ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ امن و راحت، یعنی کہ آرام، سکون. یعنی کہ دن بھر میں جو ہمیں تھکان محسوس ہوئی تھی وہ اب سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اب آرام میسر ہونے والا ہے. پیغام یعنی کہ خبر، یعنی کہ ہم کو ایک چیز ملنے والی ہے. تو کیا پیغام لائی ہے؟ سکون کا پیغام شام لے کر آئی ہے. دیکھو بچوں، اس کے بعد اگلا شعر. شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، ایک ایسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے. دیکھو بچوں، یہاں پر جو لفظ ہے شفق کے معنی ہوتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو آسمان میں ہم کو ایک طرح کا لال رنگ نظر آتا ہے. تو یہاں پر شاعر نے سورج کے غروب ہوتے وقت کو یہاں پر بیان کیا ہے. یعنی کہ جس وقت سورج غروب ہونے لگتا ہے تو آسمان میں شفق یہ پھیل جاتی ہے. اور فلک کے معنی ہوتے ہیں آسمان. تو آسمان پر کیا ہے؟ جو بادل ہیں وہ ہمیں سرخ نظر آتے ہیں. ہم بھی سورج غروب ہوتے وقت یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ہمیں بادل لال رنگ کے نظر آتے ہیں. تو اسی منظر کو شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے. تو ایک ایسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے. تو شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ جب بادل لال ہونے لگتے ہیں شفق کی وجہ سے، جو لال بادل نظر آنے لگتے ہیں تو شاعر وہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم کو لال دیو کی طرح دکھائی دیتے ہیں. اور جب وہ دیواروں کے اوپر جب ان کا سایہ پڑتا ہے دیواروں کے اوپر ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ دیواروں کے اب سر آ گئے ہیں. اگلا مصرع. چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے. یعنی کہ یہاں پر شاعر ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جو لوگ سیر کے لیے چمن کو گئے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چمن کی سیر کرنے کے لیے جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ بھی اپنے گھروں کو کیا ہے؟ واپس لوٹنے لگے ہیں. تو چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے. آپ بھی چمن کی سیر کے لیے جاتے ہوں گے. جیسے جیسے رات ہونے لگتی ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد جیسے جیسے وقت بیتتا جاتا ہے تو آپ بھی جلد آپ کے والدین آپ کو اپنے اپنے گھر واپس لے کر آتے ہوں گے. تو اسی منظر کو شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے. چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے. یہاں پر یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ جن چھتوں پر بچے کھیلتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ جیسے جیسے شام ہوتی ہے اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو بچے اپنے اپنی چھتوں سے اتر کر اپنے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں. دیکھو بچوں، اب اگلا مصرع. چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں. یعنی کہ جیسے جیسے اندھیرا بڑھنے لگتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں روشنی کرنے لگتے ہیں. چراغ کے معنی ہوتے ہیں دیا. یعنی کہ آج کے زمانے میں تو اس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پہلے زمانوں میں چراغ کا استعمال کیا جاتا تھا. تو آج بھی ہم اپنے گھروں میں جیسے جیسے شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا بڑھنے لگتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں لائٹ لگا لیتے ہیں. تو اسی منظر کو شاعر یہاں پر بیان کرتے ہیں. چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں. مکان یعنی کہ گھر. اگلا مصرع دیکھیے. بسیرے کے لیے جاتی ہے چڑیاں آشیانوں میں. دیکھو یہاں پر بسیرے یعنی کہ چڑیا اپنے اپنے مقام پر واپس جانے کے لیے، یعنی کہ آشیانہ یعنی کہ ان کا گھر یعنی کہ گھونسلہ. یعنی کہ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے تو چڑیا بھی کیا ہے، پرندے بھی کیا ہے، اپنے اپنے گھروں میں یعنی کہ اپنے اپنے گھونسلوں میں، اپنے اپنے آشیانوں میں بڑھنے کے لیے چلی جاتی ہیں. یہاں پر بسیرے کے معنی ایسے تو بسنے کا مقام بھی ہو جاتا ہے یا عارضی قیام، یعنی کہ چڑیاں جس وقت شام میں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں اور اندھیرا جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اپنے اپنے گھر میں نکل جاتی ہیں.
اگلا مصرع دیکھیے، بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا۔ یہاں پر مندر کے ایک منظر کو بیان کیا ہے۔ بجا گھنٹا یعنی کہ گھنٹی کہاں بجا؟ شیوالے میں۔ شیوالے یعنی کہ شیوالا یعنی کہ ہوتا ہے مندر، مندر کو شیوالا کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ شام کے وقت میں کیا ہے، مندروں میں یا مندر میں گھنٹا بجنے لگتا ہے اور پجاری بھجن گاتا ہے۔ بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، یعنی کہ رات شام کے وقت میں پجاری نے گھنٹا بجایا اور مندر میں بھجن گانے کی شروعات کی۔ دیکھو بچوں، بھجن یعنی کہ کیا ہوتا ہے، جس میں ایک طرح کی جس کو نظم کہہ سکتے ہیں، جس میں پجاری اپنے جو ان کے دیو ہیں ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا۔ یعنی کہ یہاں پر عبادت کے معنی ہوتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اسی طرح یہاں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پجاری نے کیا کیا ہے، عبادت کی ہے، اور اس کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، بھجن گانا ہے۔ تو اس کی عبادت کرنے کا طریقہ جو بھجن گانا ہے، اس کے ساتھ وہ موسیقی کے معنی ہوتے ہیں گانا بجانا، یعنی کہ جب بھجن گایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں الگ الگ قسم کی موسیقی بھی لگائی جاتی ہے، جیسے آپ سنتی ہوں گے گھنٹا بجایا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے۔ تو ایک طرح کا منظر شاعر یہاں پر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا۔ ہر سو یعنی کہ ہر طرف، کیف کے معنی ہوتے ہیں خوشی، یعنی کہ پجاری جب بھجن گانے لگتا ہے اس کے ساتھ اس کی عبادت کا جو طریقہ ہے، اس کے ساتھ جو موسیقی لگائی گئی ہے، وہ سننے کے بعد ہر طرف خوشی پھیلی ہوئی ہے۔ عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا۔ دیکھو، عقیدت یعنی کہ عقیدہ یعنی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم کیا ہے، ایک ایمان والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جو عقیدت بتائی گئی ہے کہ ان کی عقیدت اس طرح سے ہے کہ پجاری یعنی کہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، بت کے معنی ہوتے ہیں مجسمہ یعنی کہ مورتی، یعنی کہ یہاں پر جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کا عقیدہ اس طرح کا ہے کہ ان کو بتوں میں بھی کیا ہے، خدا کا حسن دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ان کو بتوں میں ان کا خدا نظر آتا ہے۔ ان کے عقیدے کو یہاں پر شاعر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا، یعنی کہ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ جو پجاری تھا، جو بھجن گانے والا تھا، وہ اس طرح سے ایک آواز اس کی ایسی تھی کہ جس کو سننے کے بعد ان کے دل میں ایک درد محسوس ہوا۔ دل سن کے بھر آیا، دل بھر آنا، یہاں پر ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ آنکھ میں آنسو آنا، یعنی کہ اس طرح سے ان کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ آواز سننے کے بعد، وہ بھجن سننے کے بعد ان کا دل بھر آیا تھا۔ خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار و در سبھی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی۔ یعنی کہ شام کے وقت میں ہر طرف جو خاموشی چھائی ہوئی تھی، یکایک یعنی کہ اچانک سے گونج یعنی کہ ایک بلند آواز اٹھی، کہاں سے؟ دیوار و در، یعنی کہ سب کے سب ہر جگہ سے ایک قسم کی آواز آنے لگی۔ سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، یعنی کہ جو بھجن تھا، جو موسیقی تھی، اس کو سن کر یکایک سب کے سب اس کو گانے لگے، سب اس کو دہرانے لگے، اور سڑک پر بھی چلنے والے جو لوگ تھے، جو سڑک پر چلنے والے، وہ بھی اسے سن کر گانے لگے۔ دیکھو بچوں، سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ۔ دیکھو بچوں، یہاں پر مصرعے میں شاعر فرمانا چاہتے ہیں سیاہ پوش، یعنی کہ سیاہ کے معنی ہوتے ہیں کالا، پوش یعنی کہ پوشاک، یعنی کہ سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، یعنی کہ جیسے شام کا وقت بھی گزرنے لگتا ہے تو دنیا کیا ہے، ایک طرح سے سیاہ ہونے لگتی ہے، یعنی کہ کالے کپڑے پہننا تو یہاں پر نہیں ہوگا، یعنی کہ اندھیرا کیا ہے، پوری دنیا میں چھانے لگتا ہے، یعنی کہ رات کے منظر کو یہاں پر شاعر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ۔
یعنی کہ جس طرح شام کا وقت بھی گزرنے لگتا ہے تو ہر طرف کیا ہے آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا ہے. حکمراں یعنی کہ حاکم کو کہتے ہیں، اور دنیا میں کیا ہے اندھیرا کیا ہے وہ حاکم ہونے لگتا ہے. مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و اما آہستہ آہستہ. یعنی کہ اب جو دن کے نشان ہیں وہ بھی کیا ہے اب ختم ہونے لگے ہیں، اور ہر جگہ اندھیرا چھانے لگتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب شب آتی ہے، بچوں شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور رات اپنے ساتھ کیا ہے امن و اما، یعنی کہ ایک طرح سے سکون وہ آہستہ آہستہ لے کر آتی ہے. خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریخ عالم ہوتا جاتا ہے. خاموشی چھا رہی ہے یعنی کہ ہر طرف خاموشی چھانے لگی ہے. شور و غل کم ہوتا جاتا ہے یعنی کہ ہر طرف کی جو آوازیں ہیں وہ بھی کیا ہیں اب کم ہونے لگتی ہیں. اجالا گھٹ چلا یعنی کہ جو دن کا اجالا تھا وہ اب گھٹ چلا یعنی کہ کم ہونے لگتا ہے. تاریک عالم ہوتا جاتا ہے، تاریک یعنی کہ اندھیرا یعنی کہ کالا. تو دنیا کیا ہے عالم، تاریخ عالم ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا ایک طرح سے اندھیرے میں جانے لگتی ہے. تو بچوں اس میں شام کے منظر کو حامد اللہ افسر میٹھی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. امید ہے آپ کو نظم سمجھ میں آئی ہوگی.